साहब जी हाँ बिल्कुल, तस्नीम साहब हमारे कुलीग हैं, उनका चमकता दमकता चेहरा मुझे नजर आ रहा है, तो उनसे माशाल्लाह नजर आए तो उनको भी रमजान मुबारक कहते हैं। तस्नीम साबरी साहब आप लोग देखते रहे हैं, माशाल्लाह उनका अंदाज, उनकी आवाज़ और रूहानियत अपने आप में एक मिसाल। आपको भी रमजान मुबारक। आपको भी रमजान। कैसे आप खैरियत से हैं? तशरीफ रखिए। थोड़ी देर बाद मेज़बानी के फ़राइज़ आप अंजाम देंगे। अब हम मेहमान हो गए हैं, आप मेज़बान बनने वाले हैं। आप माशाल्लाह मेज़बान हैं थ्रू आउट, सुबह से लेकर शाम तक। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तस्नीम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपके घर वालों को, आपको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत साथ खैर कि अल्लाह ताला खैर आफियत से गुजरवा दे ये रमज़ान एक बार फिर। क्या है और हम फैज़ान रमज़ान समेट सकें। आमीन इलाही आमीन। हाँ, इसके साथ इलाही आमीन इलाही। तो ये बताएं कि आप का ये जो है पूरा जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें जाहिर है कि इल्म की किरणें फूटेंगी, जाहिर है उस गुफ्तगू से जो आप करेंगे अभी, मुझे ये बताइएगा कि ये यानी ये किस तरह से होता है? आप यानी आप खुद आप क्या चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इल्मी, फिक्री और फ़लसफ़ियाना किस्म के सवालात लोग करें या करते हैं आमतौर पे आपसे, या बहुत सादा और मामूली किस्म की पेचीदगियाँ उन्हें नज़र आती हैं मज़हब के हवाले से? या चैलेंज क्या होगा इसमें? दोनों तरह के सवालात आते हैं। मेरा ख्याल है कि जो मेरा तजुर्बा रहा है और मुशाहिदा भी अगर उसमें शामिल कर लें तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं। और आज भी सवाल ये आता है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, उस पर ज़कात कितनी बनेगी ये बता दें। यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये कोई शरई क्वेश्चन नहीं है, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। जी हाँ। यानी लोग वो भी एक आलिम से जानना चाहते हैं। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह ARY नेटवर्क को ये एजाज़ मिला कि शुरू से लेकर अब तक इस तरह के प्रोग्राम्स उन्होंने कम से कम आगाज़ किया एक ऐसे प्लेटफॉर्म का कि जहाँ से आप इस तरह के सवाल का भी जवाब दे रहे हैं और वो जिसको आप इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू कह रहे हैं वो भी लोगों तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ जो फ़िक़े हैं, जी हाँ, फ़िरके नहीं फ़िक़े, जो मुख्तलिफ फ़िक़ों के हवाले से, मसालिक के हवाले से, वो फिर किस तरह से आप उनको बैलेंस करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर तरफ की राय आए? देखिए हमारा काम ये होता है, देखिए सवाल आधा इल्म है, हम वो सवाल आलिम तक पहुंचा देते हैं, आलिम ने जवाब आलम तक पहुंचाना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उलमा की राय को लोगों के सामने रख दें और फिर उसके बाद लोग फैसला करें कि हमें किस चीज़ को अडॉप्ट करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप दोनों चीज़ें लोगों के सामने, दोनों एंगल्स सामने रख दें, फिर लोग फैसला करें कि क्या उनके लिए बेहतर। अच्छा, सर ये बताइएगा कि आप आलम और आलिम में आप लाइव कॉल्स ले रहे हैं? जी हाँ, इसमें भी इंशाल्लाह रोजाना आप लाइव कॉल्स लेंगे? बिल्कुल लेंगे। ठीक है, सही है। कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग उसके हवाले से भी जहन में रखें सवाल करते हुए? अब जिस तरह का भी सवाल करना चाहें। ठीक है। इसमें जो है, मुझे जब ये आप बहस करते हैं और मैं अक्सर सुनता हूँ आपकी जो मुबाहिसे और ये सवालात के जवाबात, और आपकी कोशिश होती है कि हर मसलक का जवाब आ जाए, हर राय सामने आ जाए, जैसे आपने खुद फरमाया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मंजिल एक है और रास्ते अलग अलग हैं। ये जितने मसालिक हैं ये एक रास्ते हैं, पगडंडियां हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है और वो अल्लाह ताला की खुशनुदी। आप बहुत हद तक ठीक कह रहे हैं, यानी रास्ते अलग अलग, परसेप्शन का फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वक्त के साथ साथ इर्तिक़ा पजीर होती रहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी बहुत से आमाल जो मक्की दौर में होते थे, फिर मदनी दौर में उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ गईं। तादाद के बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हो गया, बहुत कुछ खत्म हो गया, मना हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें नई शामिल की गई। यानी वो इर्तिक़ा की मनाजिल है। जिस तरह एक बच्चा बचपन में कुछ ऐसी ग़िज़ा खाता है, केला खाता है, फिर बड़ा होता है तो फिर उसको रोटी दी जाती है। तो एक वक्फा यहाँ लें और वक्फे के बाद हमें आप इजाज़त दें, हम आपको सुनेंगे, आपके हवाले करते हैं, शहर की कुंजियाँ आपको देते हैं, शहर रमज़ान की कुंजी आपके हवाले करते हैं। अब आप इसके क्या कहना चाहिए, शहर के
میزبان نہیں بلکہ دروغہ، آپ دروغہ ہیں، آپ دروغہ ہیں شہر کے، ٹھیک ہے نا، قاضی ہیں شہر کے، اب آپ اس کی کنجیاں سنبھالیں. اور آپ کے ہمارے جو معزز مہمان یہاں پہ بڑے عالم علماء آپ کے ساتھ ہوں گے، کالز بھی آپ لیں اور آپ ان سے بات کریں. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات کنجیاں حوالے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اس شہر رمضان میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہے، اور فیضان رمضان جاری ہو گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس فیضان رمضان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے یہ شہر آراستہ کیا گیا، اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ، بڑی محبتوں بڑی چاہتوں کے ساتھ، تاکہ عالم کو علم کی دولت عالم کے ذریعے پہنچ سکے. یہ خصوصی پروگرام فیضان رمضان کی سحر ٹرانسمیشن کا عالم اور عالم آپ میرے ساتھ دیکھیں گے روزانہ 5 بجے سے 6 بجے تک انشاءاللہ اسی چینل پر، روزانہ انشاءاللہ انتہائے رمضان المبارک تک. ناظرین کرام، وہ کام جو کوئی بھی بزنس مین ہو، کوئی بھی تاجر ہو، ہمیشہ اس کام کو فوقیت دیتا ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ کم ہو اور نفع زیادہ ملے، جس میں کیا تھوڑا جائے اس کا ریوارڈ زیادہ ملے. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اسی طرح سے فیسلٹیٹ کیا ہے. شیطان کو قید کر دیا گیا، کم لاگت پر زیادہ نفع عطا کر دیا. نفل کا ثواب سنت کے برابر، سنت کا اجر فرض کے برابر، فرض کا اجر 70 گنا کر دیا گیا. گویا تقسیم کرنے پر ہے. وہ رب تعالی چاہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا تو ہو، میں اسے عطا کروں گا. رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، فیضان تقسیم کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی رحمتیں، نعمتیں، ایک طرف تو رحمت کی خوشخبری ہے، دوسری طرف مغفرت کا مجدہ سنا دیا گیا، اور پھر تیسری طرف یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب پھر تیسرا عشرہ آئے گا اور یہ ماہ مقدسہ جب رخصت ہونے کو ہوگا، اس وقت پھر بے شمار لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا کر دوں گا. اور پھر یہ اعلان بھی ساتھ کر دیا، یہ اعلان بھی ہم تک پہنچا دیا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا پائے. تو ہمیں سوچنا ہے، آج اس رمضان کا سفر شروع ہوا ہے، اس سفر کو منزل مانتے ہوئے، روزہ رمضان منزل نہیں ہے، رمضان تو راستہ ہے جس راستے پر چلتے ہوئے ہم قرب خدا کی منزل کو پا لیں. تو ہمیں اس منزل تک اللہ رب العزت پہنچا دے. آپ کے سوالات بھی آپ کی ٹیلی فون کالز، میسیجز کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے جو آپ سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات علماء کرام، مقتدر اور معتبر علماء دین ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں. بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، بڑی زندگی اور بڑے استدلال کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، بہت سہل انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی عام ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے مشکل بات بھی اس ذہن تک منتقل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. جناب پروفیسر قمر عباس نقوی صاحب، السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. سب سے پہلے تو رمضان مبارک، بہت مبارک ہو آپ کو. رمضان کی برکتوں کے تعلق سے کیا کہیے گا؟ لوگوں کی کچھ پرسیپشن تبدیل ہو گئے ہیں یا کیا ہے؟ رمضان کی برکات تقسیم ہو رہی ہیں، فیضان تقسیم ہو رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کچھ سائل ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قبلہ صابری صاحب، آپ نے اپنے تمہیدی گفتگو کے اندر اس کے مغز اور اس کے ماحصل کو ذکر کر دیا ہے. قرآن کریم نے بھی سورہ بقرہ کے اندر جو اس کی افادیت کو ذکر کیا وہ یہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو
تو زمانہ طالب علم ہم دیکھتے تھے کہ یہ سیام کا لفظ قرآن مجید نے جو استعمال کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو دراصل ظاہر سی بات ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تو اہل عرب کے لب و لہجے کی مکمل رعایت کی گئی اور وہ اپنی باطنی کیفیات کو جن لفظوں میں اور جن پہرائے میں ذکر کرتے تھے تو قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید نے ان تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا تاکہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں. ٹھیک ایک بات. اسی طرح صوم کا معنی اگر آپ لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو بات بڑے واضح طور پر ہو جاتی ہے کہ ہم یعنی تبدیلی کیوں نہیں آتی، ایک بنیادی سوال ہے. تو میں صرف اس طرف غور دلانا چاہتا ہوں اور خود بھی غور کرنا چاہتا ہوں کہ صوم کا معنی جو ہے وہ اہل عرب کے لب و لہجے کے اندر جو کہا جاتا تھا وہ کہا گیا کہ جی الامساک اما ینازع الیہ النفس، اپنے آپ کو روکنا. کس چیز کو روکنا؟ کہ نفس اور نفس کے تقاضے اور شرارتیں جو بے اعتدالیوں پر، نافرمانیوں پر، بربریت اور بدامنیوں کی طرف جو انسان کو ابھار کر لے جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صوم ہے. صحیح. اہل عرب جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شیخ محمد کمال بات کر رہا ہوں. جی شیخ مظفر شاہ صاحب سے ایک سوال ہے اور سب کو رمضان مبارک بھی ہو. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی شیو بناتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں. کیا رمضان میں روزے کی حالت میں کوئی انسان شیو بنائے تو وہ کیا اچھا عمل ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی اس کا جواب بھی شاہ صاحب دے دیجیے گا. میں پہلے اس ربط کو ذرا مکمل کر دوں تو پھر اس طرف میں آ جاتا ہوں. اہل عرب اگر کسی کو، جس طرح ہم کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے کہتے ہیں یہ برا فعل نہ کریں، یہ کام نہ کریں، تو اگر وہ چاہتے تھے کہ یہ شخص اپنے وجودی فعل کے ذریعے بھی اور اپنی فکری تقاضوں کے ذریعے دونوں ذریعوں سے رک جائے تو اس پر کو صوم کہتے تھے. ٹھیک. کہ اپنے نفس کو روکو، رک جانا. تو شریعت نے اس معنی کو جو لیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قبلہ صابری صاحب وہ یہ ہے کہ قرآن جہاں پر اہل عرب کے تقاضوں پر اور ان کے لب و لہجے کی رعایت کرتے ہوئے اترا ہے وہیں پر وہ لغت کے معنی کو اپنا مصرف نہیں بناتا. ہاں لغت میں جس معنی کو رکھا گیا اس کی فکر کو شریعت ضرور لیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا اپنا ایک دائرہ کار شریعت بناتی ہے جس کو اصطلاح شریعہ کہا جاتا ہے. تو اصطلاح شریعت کے اندر بھی یہی معنی کیا گیا جو روزے کی تعریف سے واضح ہو جاتا ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے روکنا، یہ ہے صوم. اس میں آپ جو شروعی چیز دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے. اور عبادت کا معنی کیا ہے قبلہ؟ اس کو بھی اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار کرنا، انتہائی درجے کے ادب کا اظہار کرنا، انتہائی درجے کے اجلال کا اظہار کرنا. تو ہم نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا تو اپنے آپ کو رکھا، لیکن وہ عبادت کی روح جو تھی کہ کس کے ادب کے لیے، کس کے آگے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے اس کے حکم کو مکمل طور پر اپنے نافذ کرنے کے لیے ہم نے کوششیں کی، اس کو غور و فکر کیا. پانی کی سرائی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، فریج میں پانی موجود ہے، آپ نہیں پیتے. کیوں؟ کہ اس دوران عرب کے حکم کی بالادستی کو آپ نے اتنا قبول کر لیا ہے کہ جناب آپ کا ہاتھ وہاں پر نہیں بڑھتا کہ حکم سے عدولی ہو جائے. تو تقاضا یہ ہے کہ جو یہ ایک مشق ہے پوری اللہ کے تصور اور مراقبے کی. اب کلام یہ کہتا ہے کہ افطار کے بعد بھی تو وہ رب دیکھ رہا ہے جو تم نافرمانی کر رہے. صحیح. وہ رمضان کے بعد بھی تو دیکھ رہا ہے. تو یقیناً انسان ناپائیدار ہے، موت اس کے لیے حق ہے، وہ رب کے حضور حاضر ہوگا، ہر اس کو نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو روزہ اس چیز کی طرف بندے کو ابھارتا، بھوک پیاس رکھ کر اسے اپنی ناپائیداری کا فکری طور پر بھی احساس ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی بالادستی اور اس کی بقا کا اعتراف ہو جاتا ہے. دراصل دیکھیے کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اس کی تنکیر پر اس کی خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے کہ وہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. اور مونڈنے پر احادیث جو اہل سنہ کی ہے اس میں اس کی وعید بھی حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اس اصول سے جو ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. ٹھیک. اور یقیناً وجوب کا ترک جو ہے وہ یقیناً گناہ ہے. تو اگر گناہ جو عام دنوں میں گناہ ہے تو وہ رمضان کے اندر یقیناً جو تقوی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پرہیزگاری کی طرف لانے کا مہینہ ہے، تو برملا جب ایک پوری سوسائٹی تیار ہو جاتی ہے عمل کی طرف، خیر کی طرف، ہر بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، ہر بندہ خیر کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں اتنا جری بن کر جو ہے کہ وہ جہاں پر آپ نے خود تمہیدی جملے میں کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، تو یہ اس سوال سے انحراف ہی ہے. تو اس میں یقیناً رمضان میں بھی پرہیز کرنا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی. نقوی صاحب ایک تو اس سوال پر بھی آپ روشنی ڈالیے گا، اس کا جواب ضرور دیجیے گا. دوسری چیز یہ میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ بھوک اور شہوت دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان
پر بہت زیادہ جس کا غلبہ ہوتا ہے اور اس پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان روزے کی حالت میں ان چیزوں سے رک جاتا ہے, اس کے بعد افطار کے بعد جھوٹ سے نہیں رک پاتا, منافقت سے نہیں رک پاتا, بدی سے رک نہیں پاتا. یعنی وہ چیزیں جو زیادہ مانے تھیں ان سے رک گیا, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھوٹی چیزوں سے نہیں رک رہا. ایک کالر میں شامل کر لوں پھر آپ. خرم صاحب ہیں کراچی سے, السلام علیکم. السلام علیکم. جی خرم صاحب. وعلیکم السلام. جی خرم صاحب, یہ آپ سے معلوم کرنا تھا کہ کوئی کام کرتے ہیں تو کام ہوتا نہیں ہے, ہونے سے پہلی رکاوٹ ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی بتائیں گے آپ کچھ کاروبار کے حوالے سے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی نقوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, سب سے پہلے تو ساوی صاحب آپ کو ایئر وائی ڈیجیٹل کے تمام ارکان کو جن کی دام درہم سخن خدمات ہیں اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے, اور تمام حاضرین و سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اپنی میزبانی میں ہمیں بلا لیا. واہ 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 واہ. اور یہ شرف انسانیت کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ جس کا میزبان رب رحمان و رب کریم ہو, وہ میزبان ہو, تو اب اس کی میزبانی میں کون جائے گا, اس کا فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے. بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ مظفر صاحب نے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس آیہ کریمہ کے اختتام میں وجہ اور غرض و غایت بتا رہا ہے کیوں یہ حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر فرض کیے گئے, ما قبل کی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے. انتہائی آیت کے اندر ایک جملہ استعمال کر رہا ہے, لعلکم تتقون. سبحان اللہ. مقصد و ہدف و غرض و روزہ جو ہے لعلکم تتقون, تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ. اللہ بھی یہاں پر ایک عجیب انداز میں بات کر رہا ہے. میں نے ایک اور موقع دے رہا ہوں, شاید تم سدھر جاؤ, شاید تم درست ہو جاؤ, شاید تم متقی بن جاؤ, شاید تم پرہیزگار بن جاؤ, شاید تم اپنے رب کی معرفت حاصل کر لو, شاید تم اپنی فطرت سے بغاوت چھوڑ دو, شاید تم اپنے فطری خالق کی مطیع بن جاؤ, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. جب تک آپ متقی نہیں بنیں گے اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی. تو میں ابھی آپ نے عرض کیا کہ بعد از افطار یہی انسان اگر دن میں رک بھی جاتا ہے جھوٹ بولنے سے, بھوک سے رک گیا, شہوت سے رک گیا, جی, تو بعد از افطار اس کے بعد دوبارہ وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے. یہ آپ کی بہت اہم بات ہے, لیکن اس کی حقیقت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ایسا کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دن میں رکھنے والے روزے دار نے اپنے رب کو اپنا مولا تسلیم کیا ہی نہیں. واہ. اگر کر لیتا تو دن ہو یا رات پھر فرق نہ رہتا, پھر فرق نہ رہتا. واہ واہ. بس یہ فرق کر لینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دن میں جو عبادت کر رہا تھا وہ عبادت بربنائے عادت کی ہے, بربنائے معرفت نہیں کی ہے. واہ واہ. اگر بربنائے معرفت کرتا تو نہ صرف یہ کہ بعد از افطار بلکہ زندگی کے دوسرے لمحے میں کبھی وہ حرکت نہ کرتا. بہت اچھی بات. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ انکل میں منیبہ بول رہی ہوں لاہور سے. مجھے 2 سوال کرنے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا ہم درود نماز پڑھیں یا پھر اپنے ذہن میں رکھ کر نماز کے بعد پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. اور میں نے دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کے اوپر چھپکلی گر جاتی ہے تو وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک پانی میں کوئی سونے کی چیز ڈال کر نہ ہو تو آپ پاک نہیں ہوتے, نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. تو مجھے اس کی حقیقت کیا, یہ واقعی سچ ہے یا پھر کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. شاہ صاحب.
دوسرا سوال تو میں نہیں سمجھ پایا, وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. جی میں بتا دوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اگر نماز میں آ جائے تو درود السلام پڑھنے کے حوالے سے. جی ہاں, یا بعد میں پڑھیں یا بیچ میں پڑھ لیں. جی دیکھیے کہ یقیناً نماز کے اندر جناب جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے جو مسئلہ ختم نبوت کو واضح کرتی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یقیناً اگر نماز میں پڑھا جائے تو فقہا یہی لکھتے ہیں کہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی نماز میں حضور علیہ السلام کا جس طرح قرآن کریم میں ذکر کر دیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ جو سرکار علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کہہ کر خطاب ہو رہا ہے, تو اس وقت درود السلام مستقلا نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ ہم نماز میں ہیں اور نماز کا ادب اور حضور علیہ السلام درود حضور کی تعریف کے لیے ہوتا ہے, تعظیم کے لیے ہوتا ہے. تو اس وقت تعظیم اور تعریف اسی بات کا تقاضا کرتی کہ ہم آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں. ٹھیک ہے. ہاں جو محل ہے درود ابراہیم شریف پڑھنے کا اور آل محمد اور آل ابراہیم پر درود السلام پڑھنے کا وہ موضوع وقت ہے, اس وقت شریعت مطہرہ نے اجازت دی, اس وقت پڑھا جائے. اس کے علاوہ نماز کے باہر اگر کوئی شخص یہ آیت کی تلاوت کر دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, تو اس میں جو ہے کہ کوئی دوران تلاوت قرآن کو سننا اور غور کرنا ضروری ہے, لیکن اگر وہ خاموشی کے ساتھ درود السلام پڑھ لے تو اس کی تو اجازت ضرور ہو سکتی ہے. ٹھیک. غالباً دوسرا سوال یہ تھا کہ چھپکلی اگر جسم سے ٹچ ہو جائے, مس ہو جائے, تو کیا وہ نہانا پڑ جائے گا, پانی میں جو ہے اس کو پھر دھونا پڑے گا جسم کو؟ جی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو میں سمجھ پایا ہوں جی ہاں, اگر دیکھیں نا ناپاک اگر چیز کوئی لگ جائے, ہاں الا یہ کہ چپکلی کے بدن پر کوئی نجاست لگی تھی یا بہتا ہوا خون اس کے جسم پر تھا, ٹھیک, یا کوئی نجاست واضح طور پر جو نظر آ رہی تھی وہ لگی ہوئی, اس کے ساتھ اگر وہ لباس پر گری اور اس کا جرم یعنی اس کا جسم جو ہے نجاست کا خون کی رنگت ظاہر ہو چکی ہے اس پر, کپڑے پر یا ہاتھ پر, یا وہ نجاست ہاتھ پر لگ گئی, تو وہ صورتیں بنتی دھونے کی. خالی چپکلی گر گئی ہے تو اس سے دھونے کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ اس کے جسم کو کوئی نجیس نہیں کہا گیا کہ وہ کپڑے پر لگ جائے تو ناپاک ہو. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں عفیفہ بات کر رہی ہوں سعودی عرب دمام سے. جی عفیفہ. جی اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ جو عورتوں کو پرسنلی پرابلمز ہوتی ہیں تو رمضان کے مہینے میں اگر روزہ رکھا ہے لیکن 6 بجے کے قریب ان کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ کچھ لائٹ کی اسپاٹنگ ہو گئی ہے, تو کیا اس سے روزہ ختم ہو گیا جبکہ باقاعدہ حیض نہیں آیا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کے سوال. جی نقوی صاحب, دونوں سوالوں پر اپنی رائے کا اظہار ہے. دیکھیں نماز میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی جو کہ تشہد میں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اگر درود کے ساتھ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں پڑھ لینا چاہیے. جہاں تک کس کا تعلق ہے کہ چھپکلی جو ہے وہ اگر مس ہو جائے تو چھپکلی بذات خود نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کراہت محسوس کر رہا ہے کوئی تو وہ اپنی کراہت کو دور کرنے کے لیے چاہے دھو لے یا وہ اس کی مرضی ہے, لیکن وہ نجس شے نہیں ہے, الا یہ کہ اس کے اوپر جیسے کہ فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی نجاست ہو یا اس کے جسم کے اندر کی کوئی نجاست جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے تو اس کے ساتھ اگر آپ دھونا چاہیں تو دھو لیں. بذات خود چھپکلی نجس نہیں ہے. ٹھیک. تیسرا ایک سوال ابھی جو کیا وہ سوال دوہرا دیجئے. حیض سٹارٹ نہیں ہوا, سپاٹنگ ہو گئی, جی, اس صورت میں کیا روزہ ختم ہو جائے گا؟ اگر روزے کی حالت میں 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی نہیں تو وہ تو روزہ تمام کرنا پڑے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی وقت میں اگر اس قسم کی صورتحال ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ وہی صورت ہے جس صورت کو نجاست کہتے ہیں اور اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے یا روزے کی ضرورت نہیں رہتی, تو اس صورت میں روزہ ختم ہو جائے گا. شاہ صاحب کیا کہے گا؟ یہ دیکھیے بالکل ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ اگر وہ ایام ہی کے دن ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایام کے دن جو ہے وہ حالت حیض کے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں, وہ دن گزر چکے ہیں اور وہ مہینے میں 1 دفعہ واقع ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہے تو وہ استحاضہ ہے اور وہ بیماری کا خون ہے, اور بیماری کے خون کے اندر نہ نماز منع ہے نہ روزہ منع ہے. لیکن آیا کہ وہ انہی ایام کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ایام کے قریب پہنچ چکی ہے, اب جو ہے کہ وہ دھبے یا آثار ظاہر ہو رہے ہیں, تو پھر اس میں وہ حیض ہی کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے, اس کا وہ اور وہ جو ہے کہ روزے کو جو ہے چھوڑ دیں گے. لیکن جس طرح قبلہ نے بھی کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ دن گزر چکے ہیں اور استحاضہ کی صورت ہے, کیونکہ مہینے میں 1 دفعہ واقع ہوتا ہے. استحاضہ کی صورت میں اگر وہ بہہ بھی نکلے تب بھی جناب جو ہے کہ نہ روزہ اس سے چھوٹے گا اور نہ نماز, بلکہ استحاضہ کی صورت میں دونوں کو ادا کرنا ہو. ٹھیک ہے.
ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل, میں صدف بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی, آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. روزہ رکھا آپ نے؟ مبارک جی. اچھا, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وامٹ آ گئی ہے, آپ نے روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد اذان ہو رہی ہے ابھی, تو آپ نے کلی وغیرہ کر لی ہے, تو وہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ اچھا, صرف کلی کی تھی نا؟ جی, لیکن ابھی اذان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. جی نقوی صاحب, روزے کے اذان ہو رہی ہے جی جی, اور کلی کر لی. اگر وامٹنگ ہو گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر کوئی چیز اندر چلی گئی ہے, کلی کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے, اگر وقت جو ہے وہ اذان کا بالکل شروع ہوا ہے تو بھی ان کا روزہ ہو سکتا ہے. کریں اذان ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے. ہو رہی ہے, اس کا مقصد ہے کہ اذان سے ہی روزہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے وقت کو تعین کرنا یہ ان کے اوپر ہوگا کہ اگر اذان کے وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو شروع کے وقت میں اگر یہ 1 منٹ یا آدھا منٹ ادھر یا ادھر ہے تو اس کو اللہ قبول کرنے والا ان کا روزہ ہو سکتا ہے. شاہ صاحب. جی, اہل سنہ اس میں یہ ائمہ اہل سنہ اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ قے ہو گئی تو منہ بھر قے اگر ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن منہ بھر قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں, الا یہ کہ اگر اس نے قے کو دوبارہ لے لیا, ٹھیک ہے, اور اس کی رطوبت اگر حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ گویا کہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ کہ اگر اس نے کلی کر لی اور اذانیں ہو رہی تھی اور اس وقت اس کے حلق سے پانی اتر گیا تو عند اہل سنہ یہ ہے کہ جناب اذان جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے, یعنی طلوع فجر جو ہے وہاں سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے 1-2 منٹ بعد اذان ہوتی ہے. تو اگر اس دوران یہ عمل ہوا ہے کہ انہوں نے کلی کی اور غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو ہمارے نزدیک بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ کہ اس روزے کا کفارہ نہیں ہوگا, البتہ وہ پورا دن بھوک سے اور جس طرح روزہ ہوتا اس طرح وہ گزاریں گی, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں روزے کے بعد وہ ایک روزہ جو ہے وہ قضا کر رکھیں گی, اس میں کفارے کی کوئی صورت نہیں. اچھا, یہ کنفیوژن بھی بہت پائی جاتی ہے کہ افطار روزہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور آپ وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مبالغے سے کلی کرنے کی عادت ہوتی ہے. اچھا, چونکہ وہ ماحول بنا ہوا ہے, ماحول بنا ہوا ہے. اچھا, مبالغے سے صرف کلی بھی نہیں ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ اذان ہو بھی رہی ہے تو بس جلدی جلدی کھا لیں, بس اذان ہو رہی ہے جلدی آپ, یعنی وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے روزہ شروع ہوگا تو اذان کے درمیان کھایا جا سکتا ہے. آج کل تو یعنی الحمدللہ کہ وہ علمی ذوق ہونے کی وجہ سے بالخصوص جو ہے کہ وہ میڈیا اس میں بڑا معاون ثابت ہوا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایئر وائے ڈیجیٹل یا ایئر وائے نیوز یا کیو ٹی وی مستقل جناب جو ہے کہ وہ اسکرین کے اوپر وہ وقت بتاتا ہے. جی ہاں, کہ جناب ان حضرات کے نزدیک یہ وقت ہے, ان حضرات کے نزدیک یہ وقت, دونوں اوقات جو ہے وہ سامنے ظاہر ہوتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ نماز اذان کو فالو نہ کرے بلکہ ان اوقات کو فالو کرے. ٹھیک ہے نا, وہ وقت ہے روزہ, وقت جو بتایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں. بہتر ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ 1-2 منٹ 3 منٹ اگر پہلے اختتام کر لے, آئیڈیل پوزیشن تو یہی ہے, تاکہ اس کو آرام سے اس کو کلی کرنے کا یا دانت مانجنے کا اس کو وقت مل جائے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. آئیڈیل صورتحال تو یہی تھی, بہتر یہی صورتحال ہے. ضروری نہیں ہے کہ اذان کا انتظار کیا جائے, اور جو لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر اذان ہو گئی اور وقت شروع ہو گیا فجر کا تو وہ ان کا روزہ باطل بھی ہو سکتا ہے. اب ان کو خود یہ تعین کرنا پڑے گا کہ ان کی یہ کیفیت کس وقت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بس وقت کا تعین ان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, طبی اعتبار سے بھی یہ کہا گیا نا کہ اتنے قبل آپ جناب جو ہے کہ سحری کر لیجئے جس میں آپ کو چہل قدمی کا تھوڑا وقت مل جائے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ فوراً سونا چاہتے ہیں اور کھانے کے فوراً بعد سونا بھی جو ہے وہ, جبکہ نماز کا تقاضا ہے نماز فجر ادا کرنے, تو فجر نماز ادا کرنے کے بعد بھی بندہ ورد و وظائف پڑھے تو اتنا ہو کہ طبیعت سونے کی طرف راغب ہو جائے اور معدہ کچھ مطمئن ہو جائے. جی ہاں, معدہ کم از کم سونے کی حالت میں آ جائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں حسن بات کر رہا ہوں. جی حسن اعظم سے. جی حسن صاحب. سر یہ صبح ہم اٹھے تو اذان ہو رہی تھی, ہم لوگوں نے سحری کیا. اچھا, لیکن ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ شیعوں کا اذان ہے کہ مسلمانوں کا, تو ہم سمجھے کہ 2-4 منٹ کے یا 15 منٹ کے بعد مسلمانوں کی اذان ہوگی. شیعوں کی اذان ہے یا سنیوں کی؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب. میں
پہلے اس مسئلے پہ وہ فالو کر رہے ہیں حنفی کو اور پتہ نہیں چلا کہ اذان اب وہ خود سمجھے اس چیز کو کہ جس طرح کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بڑی پیاری بات کریں گے کہ فقہ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، میں ان کے ڈاکٹر صاحب کی تائید کروں گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی اجنبیت لوگوں کے مزاج میں نہیں ہے جس طرح سوال پوچھ لیا جاتا ہے، ایسی اجنبیت نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اہل تشیع احباب میں سے ہیں تو پھر جو شیڈول آپ کا دیا جا رہا ہے آپ اس کو فالو کریں، وقت کو فالو کریں. اور آپ اہل سنہ ہیں، احناف ہیں. تو اسی لیے میں نے اپنے جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھا، دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. باقاعدہ اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور دونوں طرفوں میں احتیاط رکھنے کے لیے اور ہر ایک کے لیے وسیع دائرہ رکھنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ایسا ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے لیے میڈیا بڑا اچھا ایک پرپوز پیش کرتا ہے کہ ایک طرف اہل تشیع حضرات کے جو نزدیک جو انتہائی سحر ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور ایک طرف اہل سنہ کا جو لکھ دیا جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اختلاط یا ادھر ادھر مخمسہ اور سوال بنانے کی بجائے جو شعوری منزل ہے اس کی طرف آپ چلیں اور مخمسہ نہ کریں. قبلہ نقوی صاحب نے بھی اسی طرف توجہ دلائی. یقیناً وہ وقت کو فالو کر لیا جائے. اس میں ایک بہت اہم بات ہے جی، اور وہ خاص طور پر میں مذہب اہل بیت کے حوالے سے جو پمفلیٹ یا پرچے یا چیزیں چھاپی جاتی ہیں اور اسی کے مطابق اکثر ٹیلی ویژن کے اوپر بھی اوقات دیے جاتے ہیں. جی ہاں، یاد رہے کہ یہ انتہائی سحر کے جو اوقات دیے جاتے ہیں یہ اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ یہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے. واہ، ٹھیک ٹھیک. اس کو احتیاط کے طور پر کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ہم کچھ پہلے جو ہے نا وہ فراغت کر لیں وضو سے، واش روم سے، منہ دھونے سے، کلی کرنے سے وغیرہ وغیرہ. لیکن روزہ کا آغاز جو ہے وہ فجر سے ہے، اور فجر وہی ہے کہ جیسے اللہ کے کلام میں موجود ہے کہ وہ سفیدی کی تاریکی، وہ لکیر جیسے ہی آئے گی اس وقت سے فجر اسٹارٹ ہوتی ہے. بہت شکریہ. اسی کو صبح صادق کہا جاتا ہے، اسی کو اور وہی صبح صادق سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے. قبلہ شاہ صاحب کا بہت شکریہ. قبلہ نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. دونوں احباب تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، آج چونکہ پہلا پروگرام تھا اور وقت بھی کم تھا اور آپ کے مسائل یقیناً جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات بہت ضروری ہیں. کل سے انشاءاللہ فارمیٹ کا حصہ ہوگا. جب اختتام ہوگا اس پروگرام کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کسی ایک معجزے کا میں انتخاب کروں گا اور وہ معجزہ انشاءاللہ پیش کیا کروں گا. یقیناً اس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی چلا پلے گی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں ARY ڈیجیٹل فیضان رمضان کے سحری کی ٹرانسمیشن کے فوراً بعد عالم اور عالم میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی کم و بیش 5 بجے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.